Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Dream Man by Hina Asad. So let's start it. 18 साल बाद कॉलेज के ट्रिप पर शुमाली इलाका जात की सैर व तफरीह पर आई थी। वो हसीन इलाके के खूबसूरत तरीन मनासिर में खो चुकी थी। सामने किसी का फार्म हाउस था जहाँ एक सफ़ेद बालों वाला खूबसूरत बराक घोड़ा नजर आया। वो उसके पास जाने लगी उसे छूने के लिए। इससे पहले कि वो उसके पास जाती वो खुद भागता हुआ उसके करीब आने लगा। वो खौफज़दा हुई और उसके डर से वापस भागने लगी, मगर उस घोड़े की टांग पड़ते ही वो दूर जा गिरी। या अल्लाह, मैं बच गई क्या? उसने आंखें खोल कर देखा। टांग पर दर्द की शदीद लहर उठी। हिम्मत करके उठने की कोशिश की, मगर दर्द के बाइस उठने में नाकामी हुई। उसकी नज़र सामने घोड़े पर बैठकर आते हुए एक शख्स पर पड़ी। ब्लैक चुस्त जीन्स, ब्लैक हाईनेक और उस पर ब्लैक कोट पहने, गले में मफलर लिए, पाँव में लॉन्ग शूज़ पहने, चेहरे पर अजब सी तमकनत, हद से ज़्यादा सफ़ेद रंगत, सपाट बारोब चेहरा, चेहरे के तने दिलकश नकूश। यही तो था उसका मिस्टर परफेक्ट। उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि उसे किसी मैच्योर और डिसेंट इंसान से शादी करनी है, और आज उसे सामने देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना नामुमकिन हुआ। उसकी लाइफ में उसके ख्वाबों के शहजादे की एंट्री, वो भी शहजादों वाले अंदाज में घोड़े पर, हो चुकी थी। वो यकटुक उसे देखे गई। होश तो तब आया जब उस घुड़सवार ने उसे एक हाथ से उठाकर घोड़े पर लिया। तेज़ी से गुजरते हुए मनाजिर को देखकर एहसास हुआ कि वो उसके बहुत पास है और घोड़ा बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए हवा से बातें कर रहा है। उसने चेहरा मोड़कर उस खूबरू शहजादे को देखा। ऐसा करने से उसका चेहरा मुकाबिल के चेहरे से थोड़ा छू गया। उसकी गर्म सांसें खुद पर महसूस किए वो जी जान से कांपी। कुछ नहीं होगा, डरो मत। उसकी पुरकशिश आवाज़ उसके कानों से टकराई। जब वो बोला तो मुकाबिल के लब उसके कान की लो को छू गए। दिल की धड़कनें मामूल से हटकर दौड़ने लगी। कान की लोएं सुर्ख माइल दिखाई देने लगी। वो उसे कहाँ ले जा रहा था, ये बात तो वो सोचने के काबिल भी ना थी। वो मंजिल पर पहुंचकर एक ही जस्त में नीचे उतरा और अपना हाथ आगे किया ताकि उसे भी उतरने में मदद दे सके। उसने दिल की हालत पर काबू पाकर नज़रअंदाज करते हुए खुद उतरना चाहा, मगर पाँव पर चोट लगने की वजह से खुद को संभाल न पाई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, उसकी मजबूत बाहों ने उसे फूलों की तरह खुद में भर लिया। मुकाबिल के कुर्ब से उठती दिलफरेब महक उसके हवास मुख्तल किए दे रही थी। मैं चल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। उसने अपने सूखे लबों पर जबान फेर कर कहा। उसने उसे नीचे उतारा। बज़ल आफंदी, जो 44 का होने के बावजूद भी फिटनेस की वजह से बमुश्किल 35 का दिखाई देता था, अपनी ज़ेर कर देने वाली शख्सियत के बाइस उसके दिलो दिमाग पर छा रहा था। वो हिम्मत मुजतमा किए पलट कर जाने को थी कि शायद उसी ने पीछे से उसका दामन थाम लिया। बदरा, पीछे से उसकी सहर अंगेज आवाज़ ने उसके बढ़ते हुए कदम रोके। आपको कैसे पता चला मेरी मम्मा का नाम बदरा है? उसने हैरान कुन नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। तुम्हारा नाम? उस भूरी आंखों वाले शहजादे ने गहरा सांस लेते हुए पूछा। हिना। वो मुस्कुराकर अपना नाम बताने लगी। और आपका? वो अबरू उचका कर पूछने लगी। बज़ल अफंदी, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। उसने अभी भी उसका दामन थाम रखा था। वो दामन छोड़े पलटा। सुने, वो बेकरारी से पुकारी। मुकाबिल ने वहीं खड़े बिना पलटे चेहरे का रुख मोड़े तिरछी निगाहों से पीछे देखा। विल यू मैरी मी? किसी सिनफे मुखालिफ का यूं खुद से उसे प्रपोज करना सख्त चुभा। पल भर में चेहरे के तासुरात बदले। उसने भवें सुकेड़ कर उसकी जानिब कहर बरसाती नज़रों से देखा। आर यू मैड? वो सपाट अंदाज में फ़कत इतना ही बोला। उसके फूले हुए सुर्खों सफ़ेद गालों में डिम्पल्स नुमाया हुए, बिल्कुल अपने बाबा दुराग की तरह। तुम्हें पता है, जब से मैंने होश संभाली मुझे हर रात ख्वाब में कौन दिखाई देता है? तुम। वो इसके सीने पे उंगली रख कर बोली। बज़ल ने उसका हाथ पकड़कर पीछे को झटका। वो उसके अमल पर तिल मिला के रह गई, मगर अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए बोली। मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें तुम मुझे दिखाई नहीं दिए हो। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ,
بالکل وہی نقوش. پھر کیسے میں اپنے خوابوں میں نظر آنے والے شہزادے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دوں؟ میں کسی سرونٹ سے کہتا ہوں آپ کی بینڈیج کر دے، پھر آپ کو جہاں جانا ہوگا وہاں میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا. وہ اس کی بات کا جواب دینے سے گریز برتتا ہوا اپنی کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا. گھر کیا تھا، جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالی شان محل نما تھا. وہ اس کی بیرونی شان و شوکت کی معترف ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے اندر جانے لگی جہاں ابھی وہ گیا تھا. اس نے اندر قدم رکھا تو وہ اپنے جاہو جلال سمیت بڑے سے لیدر کے بنے ہوئے صوفے پر ٹانگ رکھے براجمان تھا. تمام ملازمین ادب سے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے. ہادیہ؟ جی سر. وہ سر جھکائے ہوئے چند قدم آگے بڑھی. بی بی کی بینڈیج کرو. فیصل، بی بی کو ان کی منزل تک پہنچا کر آؤ. جی سر. وہ بھی جھٹ سے اس کا حکم بجا لانے کے لیے بولا. بزل افندی اپنی جگہ سے اٹھا. یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اپنی سنائی اور منہ اٹھا کر چل دیے. آپ کو کسی نے لڑکی سے بات کرنے کے مینرز نہیں سکھائے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی. بزل مڑا اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے ابھی اس کی نظریں اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیں گی، مگر وہ بنا اس کی امارت سے متاثر ہوئے اور اس کے روب و دبدبے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی جگہ پورے اعتماد سے ڈٹ کر کھڑی رہی. میں کسی کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ سرد مہری سے بولا. فیصل؟ جی سر. وہ پھر سے بولا. ہنا نے ایک نظر اس مؤدب انداز میں کھڑے ہوئے دیو ہکل انسان کو دیکھا جس نے شانے کے ایک طرف بڑی سی رائفل لٹکا رکھی تھی. انہیں ان کے محفوظ مقام پر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل رہا تھا. یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، زبردستی ہے. میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی. میں نہیں جاؤں گی یہاں سے. سنا تم نے؟ سنا؟ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے. وہ پیچھے سے آواز دے کر زور سے بولی. وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کو جا رہا تھا. اس سب کاروائی کے دوران ہادیہ اس کے پاؤں کی بینڈیج کر چکی تھی اور وہ دیوہیکل فیصل اس کے بالکل سر پہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. آئیے بی بی جی، اس نے تابیداری سے کہا. اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مانتی، اسی لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. فیصل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. ہنا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری. کچھ ہی دیر میں وہ اسی پکنک پوائنٹ پر موجود تھے جہاں سے وہ اپنی دوستوں سے بچھڑی تھی. تم کہاں چلی گئی تھی؟ پرنسپل نے اسے چشمے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا. ہم سب کتنا پریشان ہوئے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں. وہ اسے جھاڑ پلانے لگے. ہنا سر جھکائے شرمندگی سے کھڑی تھی. سوری سر، بس پتہ ہی نہیں چلا کب نظارہ دیکھتے ہوئے آگے چلی گئی، پھر واپسی کا راستہ بھول گئی تھی. اٹس اوکے، آپ جائیں اپنی باقی کی کلاس میٹ کے پاس. وہ اسے حکم جاری کرتے ہوئے فیصل سے مخاطب ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ذمہ دار ہیں سب اسٹوڈنٹس کے لیے. ان کے والدین کو جواب دے بھی، اگر یہ کھو جاتی تو ہم اس کے پیرنٹس کو کیا جواب دیتے. چلے جی، اب تو مل گئی نا بچی، اب آپ اس کا خیال رکھیے گا. وہ کہہ کر گاڑی تک آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے واپسی کے راستے پر موڑ دی. راستے سے واپسی پر اس نے میٹ کے کہنے پر کچھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے بازار کا رخ کیا. وہاں سے سب اشیاء خریدی. راستے میں ایک جاننے والا مل گیا تو اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور خود میٹ کو سارا سامان دینے کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گیا. کچھ دیر بعد جب ہنا کو لگا کہ بالکل سناٹا چھا چکا ہے تو اس نے گاڑی کی ڈگی کو کھولنے کی کوشش کی اور ہمت جمع کیے اسے کھولا. تھوڑی سی تگودو کے بعد وہ اسے کھولنے میں کامیاب ہوئی اور باہر نکل آئی. اپنی جینز اور ٹاپ پر مٹی لگی دیکھی تو گلے میں موجود دوپٹے کو کھول کر اسی سے مٹی جھاڑنے لگی. وہ سب کی نظروں سے چھپ کر پھر سے اسی گاڑی میں سوار ہو چکی تھی. پہلے سے حالت کچھ بہتر لگی تو اس نے اپنے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں. کوئی ذی روح کے نشان نہ پا کر اس نے راہداری کی طرف قدم بڑھائے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے اندر آئی. کچن میں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں. شاید میڈ گھر جانے سے پہلے ابھی چیزیں سمیٹ رہی تھی. اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک کمرے کی طرف گئی جس کا دروازہ بند تھا. باہر سے لاکڈ نہیں تھا، بس تالا ایک طرف ہلکا سا اڑا ہوا تھا. وہ دروازہ کھول کر بنا آواز کیے اندر گئی. جیسے ہی اندر قدم رکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. چاروں دیواروں پر اس کی ان لارج سائز کی تصاویر لگائی گئی تھی. ایک ہی تصویر کو مختلف رنگ دیا گیا تھا. بزل نے بدرا کی یہ تصویر الینا کے موبائل سے لی تھی. یہ دوراک کی برتھ ڈے والے دن کی تصویر تھی جس میں اس نے بلیک کلر کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا. مگر میں نے تو کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کی. میں تو ہمیشہ جینز اور ٹاپ پہنتی ہوں.
اس نے تصویر میں بال دیکھے تو شانے کے ایک طرف رکھی لمبی سی چوٹی نظر آئی۔ وہ اچنبھے سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کے بال تو شانوں تک آتے تھے۔ کہیں یہ مما کی تصویر تو؟ اس نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ اف، بے ساختہ اس کے منہ سے برآمد ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ہی خیالات کی نفی کرنے لگی۔ سامنے ہی رائٹنگ ٹیبل پر بلیک کلر کی خوبصورت کور والی ڈائری نظر آئی۔ جوں جوں وہ پڑھتی گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے دو چند ہوتی گئیں۔ اس ڈائری میں بزل نے اپنی ساری آپ بیتی اور پچھتاوا لکھا ہوا تھا۔ تم یہاں اس وقت پھر سے؟ اس کی سر ٹھٹرا دینے والی آواز سن کر وہ گھبرا گئی اور ڈائری چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے فرش پر گری۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بزل افندی بالکل اس کی سیدھ میں دروازے کے پاس کھڑا اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہا تھا۔ وہ بولڈ اور با اعتماد لڑکی پل بھر کو دہل کر رہ گئی، گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ شرم نہیں آئی تمہیں رات کے اس پہر ایک غیر محرم کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے؟ میری نہیں تو اپنی ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تم ایسا نہیں کہہ سکتے مجھے۔ وہ اپنے ازلی با اعتماد انداز میں لوٹ چکی تھی۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتے۔ وہ بضد لہجے میں گویا ہوئی۔ میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا مرتے دم تک بھی نہیں ہوگا۔ اب تم شرافت سے یہاں سے نکلو گی کہ بلواؤں گارڈز کو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر دھاڑا تھا۔ میں ایک ہی شرط پر گھر جاؤں گی، اگر تم مجھے بائی روڈ خود ڈرائیو کر کے گھر چھوڑ کر آؤ، ورنہ کیا؟ وہ سوالیہ انداز سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑ کر بولا، ورنہ تم جتنی دفعہ مجھے یہاں سے نکالو گے میں واپس یہیں آ جاؤں گی۔ ویسے تو ایک دن ہمیشہ کے لیے مجھے آنا تو اسی گھر میں ہے۔ وہ خوشی سے جھوم کر گول گول گھومتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بزل نے زہر خود نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ بلیک جینز اور ریڈ ٹاپ پر سترنگی چنری دوپٹے کو گول لپیٹ کر پہنے ہوئے، کلائی میں مختلف رنگوں کے بینڈز پہنے، شانے تک آتے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں مقید کیے، صرف چہرے سے بدرا مگر انداز و اطوار سے بالکل مختلف۔ بزل نے اپنی سوچ پر اپنا ہی سر جھٹکا۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو تمہاری واہیات شرطیں مانوں۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی مگر پلیز جانے سے پہلے میری ایک فرمائش پوری کر دو نا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ تم اگر مجھے گھر چھوڑو گے تو مجھے بھی کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے گا اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں ساری زندگی اسی وقت کے سہارے گزار دوں گی۔ وہ چہرے پر مصنوعی بے بسی لائے بولی، یہ تم تب سے مجھے مخاطب کس انداز میں کر رہی ہو؟ تمہارے والدین نے تمہیں کسی بڑے کو مخاطب کرنے کے ٹیکٹکس نہیں سکھائے؟ سکھائے ہیں نا، مگر میں ہمیشہ ان لوگوں کو ویسے ہی مخاطب کرتی ہوں جیسا میرا ان سے رشتہ ہو۔ میاں بیوی میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس میں تمہیں تم بلانے سے کوئی حرج نہیں۔ وہ اسے جلانے والے انداز میں اٹھلا کر بولی، شٹ اپ۔ مزید اب ایک لفظ بھی بولا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ وہ گھرایا، نان سینس۔ وہ دانت پیس کر بولتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر باہر کو بڑھ رہا تھا۔ جس طرح فالتو گلدان پڑے رہتے ہیں، اپنے گھر کے کسی کونے سے لگا دے مجھ کو۔ روٹھنا تیرا میری جان لے جانا ہے، ایسے ناراض نہ ہو، ہنس کے دکھا دے مجھ کو۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگا میرے مالک تجھ سے، اس کی گلیوں میں پڑی خاک بنا دے مجھ کو۔ لوگ کہتے ہیں یہ عشق نگل جاتا ہے، میں بھی اس عشق میں آیا ہوں، دعا دے مجھ کو۔ وہ لہک لہک کر وسیع شاہ کا شعر پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ کھچی چلی جا رہی تھی۔ بزل نے گاڑی کے پاس لا کر اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ بزل کے عمل پر ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر بعد بزل کو اپنے شانے پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے کڑے تیوروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ فرنٹ سیٹس کے درمیان سے گزر کر اپنا جوگرز والا ایک پاؤں آگے رکھتی ہوئی پیچھے سے اگلی سیٹ پر آ رہی تھی۔ اس کی بچکانہ حرکت پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ہنا دھپ سے پیچھے سے آ کر فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس لڑکی کی کوئی حرکت سیدھی نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور تعصب سے سا ہلا کر رہ گیا۔ سفر کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب وہ مین روڈ پر آ چکے تھے۔ سڑک پر اس رات کے اس پہر زیادہ تعداد بڑی ٹریفک کی تھی۔ وہ تب سے بزل کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی، ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں سپاٹ انداز میں پوری طرح ڈرائیونگ میں محو تھا، مگر سوچوں کے دھاگے کہیں اور ہی الجھے ہوئے تھے۔ چہرے پر
سوچ کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہنا نے اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کے شانے پر ہولے سے اپنا سر رکھا۔ بزل افندی کا صبر بس یہیں تک تھا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا۔ اس کے لہجے میں اژدہوں کی سی پھنکار تھی۔ لو بھلا، اس میں بےہودگی والی کون سی بات ہے؟ اپنے مستقبل کے حبی کے ساتھ اتنا تو چلتا ہے۔ وہ دانت نکال کر بغیر شرمندہ ہوئے بولی۔ وہ اس کی ہر درمی پر دانت کچکچا کے رہ گیا۔ خاموشی سے بیٹھو ورنہ یہیں پھینک کے واپس چلا جاؤں گا، وہ اسے انگلی سے وارن کرتا ہوا بولا۔ ہنا نے خفکی بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر ناک سکیڑی، جس میں چھوٹی سی لونگ چمک رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے، جانے کیسے وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ جتنا وہ اس سے بچ کر نکلنے کے جتن کر رہا تھا، وہ بار بار اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ تم آخر میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ کیوں تمہیں دل سے اتنی بے دلی ہے؟ کیوں تم میری محبت کو پہچان نہیں پا رہے؟ تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ میرے دل کو صرف تمہاری ہی تمنا ہے؟ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے خوابوں کی تعبیر ملی ہے جسے وہ حقیقت میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ تم اپنی اور میری عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ وہ قدرے ناگواری سے گھورا تھا۔ عشق میں ذات پات اور عمر کا کیا لینا دینا؟ وہ اسی سے سوال کر گئی۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان خرافات میں پڑھنے کی، گھر جا کر اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، وہ سرد مہری سے بولا اور خود پر ضبط کے پہرے لگائے۔ سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ تم وعدہ کرو میری پڑھائی پوری ہونے تک میرا انتظار کرو گے؟ وہ خاموش رہا اس کی بات پر۔ دیکھو مجھے جواب دو، تم ایسے اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا نہیں سکتے۔ پہلی ہی ملاقات میں کسی کو نہ جانتے ہوئے اسے شادی کی آفر کر دینے والی لڑکی سے کسی بھی قسم کی انوکھی اور فضول گویائی کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ تمہیں میری باتیں فضول لگ رہی ہیں؟ وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں کو مزید کھول کر غصے سے بولی۔ اور یہ نہ جاننے والی بات تم نے خوب کہی۔ اگر تم مجھے جانتے نہیں تو میری اتنی ساری تصویریں اپنے گھر میں کیوں لگا رکھی ہیں؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دو۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ اچھا چلو، اگر تم مجھے جاننے سے انکاری ہو تو ایسا ہی صحیح۔ میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، روز اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوں، اور تمہارے یہ خواب خواب ہی رہ جائیں گے۔ وہ سامنے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کاٹ دار آواز میں بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے جذبات کو دل میں لیے گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی؟ نہیں، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اپنے خوابوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اپنا حق کیسے چھیننا ہے، میں بخوبی جانتی ہوں۔ آپ نے یہ جو خود پر سرد مہری کا خول چڑھا رکھا ہے نا، دیکھنا کیسے اسے میں نوچ کر پھینک دیتی۔ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ اس کے لہجے کی شدت دیکھ کر بزل افندی حیران ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کرب کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل نرم پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھی تو کبھی اسی کرب سے گزرا تھا جب اس کے دل میں بدرا کے لیے جذبات تھے مگر بدرا کے دل میں نہیں۔ آج وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے اسی مقام پر کھڑے دیکھ بھونچکا کے رہ گیا تھا۔ دل اس سے ہمدردی کرنے کا خواہاں تھا۔ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، یقیناً وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ بلاخر وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بول پڑا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ سچ میں مان گئے؟ اس کی خوشی کی انتہا ہی تھی اس کا ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کا سن کر۔ وہ اسے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب اس کا دل ٹوٹے تو وہ خود کو سنبھال نہ پائے۔ اگر میں اپنے مما بابا کو راضی کر لوں تو پھر آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ وہ پھر سے بات دہرانے لگی جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں آیا ہوا تھا۔ نہیں، وہ ہولے سے بولا۔ بدرا اور دراک کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ دل میں اس چھوٹی سی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ بزل کا فون رنگ ہوا تو اس نے سائڈ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ کسی بزنس ڈیلر کی کال تھی۔ اس نے بیزاری سے فون ڈیش بورڈ پر ڈال دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اس کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا گیٹ پر۔ ہنا نے اس کے گیٹ پر رکھے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ فضول حرکتیں کر کے مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ اس بار وہ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہنا نے اس کی بات پر ہونٹ ٹیڑھے کیے برا سا منہ بنایا اور کچھ نہ سوجا تو اس نے سامنے پڑا اس کا موبائل اٹھا لیا۔ پاسورڈ نہ لگا دے خوشی سے اس کی بانچیں کھلیں۔ جھٹ سیلفی موڈ آن کیے اس نے ذرا سا کھسک کر بزل کے ساتھ ہوئے سیلفی بنائی۔ بزل اس کے بچپنے سے تنگ آئے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا۔ دل تو تھا اس کی بے وقوفیوں پر خوب سخت سنائے مگر اپنا ارادہ موقوف کر گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا یادگار سفر ہوگا، ہے نا؟ وہ اس کا فون واپس رکھ کر پھر سے مخاطب ہوئی۔
کتنا بولتی ہو تم چپ ہونے کا کیا لوگی؟ آپ کی ایک پیاری سی اسمائل۔ یوں ہی ان دونوں کی کھٹی مٹی نوک جھونک میں باقی کا سفر تمام ہوا۔ وہ دونوں شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تو ہنا نے اسے گھر کا راستہ بتایا۔ شمالی علاقہ جات سے لاہور واپسی کے سفر میں رات سے تقریباً اب صبح ہو چکی تھی۔ وہ اسے گھر کے باہر اتارنے لگا۔ تھینکس، اس نے باہر نکل کر کہا۔ وہ خاموش رہا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی صوفے پر بدرا بیٹھی پریشانی سے ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے صحیح سلامت واپس آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس کے کالج کے سب لوگ واپس آ چکے تھے جبکہ ہنا کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ دوراک نے تو پرنسپل کی خاصی بے عزتی کی ہنا کا خیال نہ رکھنے پر۔ اب وہ پولیس اسٹیشن اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے گیا تھا۔ بدرا نے ہنا کو سامنے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایم سوری مما۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ بدرا نے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ مما، وہ نا میں راستہ بھول گئی تھی، بس ایک فرشتے نے میری مدد کی اور مجھے گھر پہنچا دیا۔ وہ چہرے پر حد درجے معصومیت لائے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بدر اپنی خفکی بھلائے اس سے پوچھنے لگی۔ بدرا، اس کی ممتا نے جوش مارا اور وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار کرنے لگی۔ مما، آپ ڈیڈا کو منع کریں رپورٹ لکھوانے سے۔ بدرا نے فوراً دوراک کو کال ملائی اور اسے ہنا کی آمد کا بتا کر اسے رپورٹ درج کروانے سے روک دیا۔ ہنا کے ڈیڈ دوراک اور اس کا بھائی درید کچھ دیر میں گھر پہنچ چکے تھے۔ اس نے وہی من گھڑت کہانی جو بدرا کو سنا کر مطمئن کیا تھا وہی اپنے ڈیڈ اور بھائی کو سنائی۔ گھر بھر کی لاڈلی ہونے کی صورت میں اس سے زیادہ تفتیش بھی نہ کی گئی۔ مما، ایک بات پوچھوں؟ بولو۔ مما، آپ کے کوئی پرانے ڈریسز ہیں؟ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کچھ خاص نہیں، پلیز آپ بتائیے نا۔ ہیں آپ کے پاس؟ ہیں، وہ اسٹور روم کی کبرڈ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں، تمہیں ڈریس چاہیے تو نئے لے لیں۔ تم اتنے پرانے کپڑوں کا کیا کرو گی؟ مما، بس مجھے چاہیے نا، وہی چاہیے۔ آپ جائیں روم میں آرام کریں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ اسٹور روم کی لائٹ آن کی اور کبرڈ کھول کر دیکھا۔ وہاں ایک بیگ موجود تھا۔ اس نے زپ کھول کر دیکھا۔ اندر سفید رنگ کا شفون کا چوڑی دار پاجامہ اور فراک تھا۔ کچھ اور پرانے کپڑے۔ وہ سب کو باری باری دیکھ کر نیچے پھینکتی جا رہی تھی۔ آخر میں بلیک رنگ کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ نظر آیا۔ اس کا ہم رنگ دوپٹہ نظر آتے ہی وہ یوں خوش ہوئی جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ یہ وہی ڈریس ہے؟ ہاں وہی ہے، بالکل۔ وہ باقی کپڑوں کو ویسے ہی الماری میں ٹھونسے سیاہ ڈریس لیے اپنے کمرے میں آئی اور اسے اپنی کبرڈ میں رکھ لیا۔ اب رہ گئی تو میرے ڈریم مین کی شرٹ۔ مما اور ڈیڈ سے اجازت کی، کل ان سے بات کروں؟ کیسے کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ سو کر اٹھی تو شام ہونے والی تھی۔ مما، کل میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ لینا ہے اور اپنے لیے کچھ نئے ڈریسز۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں شاپنگ پر؟ ہنا، کچھ دیر میں تمہارے بابا آنے والے ہیں۔ او کم آن موم، ڈیڈا کیا کہیں گے؟ ہم ان کے آنے تک واپس بھی آ جائیں گے۔ اچھا چلو، لیکن جلدی واپسی۔ چلیں۔ وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر نکلی تو بدرا بھی چادر لیے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ ہنا نے سنبھالی اور بدرا اس کے ساتھ آگے بیٹھی۔ یہ تم کس راستے سے جا رہی ہو؟ رات ہونے والی ہے اور تم نے عجیب سا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ قدرے سنسان سڑک دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مما، اس راستے سے ہم جلدی مارکیٹ پہنچ جائیں گے۔ اس سڑک پر لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دور ایک رکشہ کھڑا نظر آیا۔ جب گاڑی رکشہ کے پاس سے گزری تو ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سن کر ہنا نے ایکسلریٹر پر پاؤں دیے گاڑی کو روکا۔ خاموشی کی وجہ سے دور تک گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھما کر باہر نکالی اور جینز کی پاکٹ میں پھنسائی۔ زور سے دروازہ بند کیا جو آٹومیٹک لاکڈ ہو گیا۔ ہنا، کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ۔ بدرا نے اسے جانے کے لیے روکا۔ موم، جسٹ ٹیک اے چل پل، ڈونٹ وری۔ مگر وہ انسنی کرتی ہوئی رکشے تک آئی۔ رکشہ ڈرائیور ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو اسے، وہ زور سے چلائی اور اس کی قمیض کو پشت سے کھینچ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس پر تفصیلی نگاہ ڈالی۔ اوئے فرنگن، نکل ایتھوں، نہیں تے، وہ اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اپنے تئیں اسے دھمکانے لگا۔ نہیں تے پھر کی؟ ہنا نے بھی اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ چھڑ دے اینو، نہیں تے تیرا بوتھا پندے آں گی۔ بریکٹ، چھوڑ دو اسے نہیں تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں چھڈاں گا تے کی کریں گی؟ وہ قمیض کے کف فولڈ کرتا جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہنے دسنیاں کی کراں گی؟
وہ بھاگتی ہوئی گھڑی تک آئی اور ڈگی کھول کر اس میں سے بیٹ نکالا۔ وہ بیٹ ہمیشہ اسی طرح کے حادثات سے نپٹنے کے لیے گاڑی میں رکھتی تھی۔ ہنا بیٹ لیے بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ بدرا گاڑی میں موجود ہنا کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے آوازیں لگا رہی تھی، مگر اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی اور زوردار طریقے سے اسے 2-3 ضربیں لگائیں۔ وہ بلبلا کے رہ گیا، رکشہ چھوڑ وہاں سے بھاگا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی اپنا عبایا درست کرتے رکشے سے باہر نکلی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بروقت میری عزت بچا لی۔ آج آفس میں کام ہونے کی وجہ سے لیٹ نکلی، بس اسی کا فائدہ اٹھا لیا اس کمینے نے۔ وہ ممنون لہجے میں بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم گھر جاؤ، ایسا کرو تم ہمارے ساتھ آؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، ہنا نے اسے کہا۔ وہ دونوں گاڑی تک آئیں۔ اس کی نظر اچانک گاڑی کے ٹائروں پر پڑی جس کے چاروں ٹائروں کی ہوا نکل چکی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ وہ حیرانی سے سر پہ ہاتھ مار کر بولی۔ وہی رکشہ ڈرائیور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کر گیا۔ ہنا نے اسے گاڑی کے قریب سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ کان کے ساتھ فون لگائے کوئی بات کر رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ وہ پریشان ہوئی۔ بدرا نے اندر سے ڈور کو کھٹکھٹایا۔ ہنا کی نظر سامنے سے آتے ہوئے کچھ آدمیوں پر پڑی۔ وہ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اس لڑکی نے جب اتنے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے سے بھاگ نکلی۔ ہنا بیٹ لیے ابھی بھی گمگوں کی کیفیت میں وہیں کھڑی تھی۔ یہی ہے وہ لڑکی، پکڑو اسے، آج اسے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ رکشہ ڈرائیور اپنے باقی کے ساتھیوں کے ساتھ چہرے پر خباثت سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں، میرے قریب مت آنا، وہیں رک جاؤ۔ وہ چاہے کتنی ہی بولڈ کیوں نہ تھی، اتنے مردوں کو ایک ساتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ 10 کے 10 لوگ ہی ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ گینگ ریپ سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سنا؟ ایک شخص اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین کر دور پھینکتا ہوا بولا، چل آج اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ ان میں سے دوسرے نے اسے اسی کی گاڑی کے بونٹ پر دھکا دے کر گرایا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اندر بیٹھی بدرا بے بسی سے کبھی فرنٹ مرر کو تھپتھپاتی تو کبھی سائیڈ ڈور کو کھولنے کی کوشش کرتی۔ وہ بے بسی سے باہر اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ زاروں کی تار آنسو بہنے لگے۔ کیا کروں، کیسے بچاؤں اپنی بیٹی کو ان درندوں کے چنگل سے؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکالا تاکہ دراگ کو مدد کے لیے کال کر سکے، مگر یہ کیا؟ موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے آف تھا۔ چھوڑو مجھے۔ 2 آدمیوں نے اس کے دونوں بازوؤں کو قابو کر رکھا تھا۔ وہ اسے مل کر ہراساں کرنے لگے۔ ہنا کی دل خراش چیخ سناٹے کو چیرتی ہوئی دور دور تک گونجنے لگی، یا اللہ مدد! بدرا نے آنکھیں بند کر کے صدقے دل سے اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ بزر جب صبح ہنا کو اس کے گھر ڈراپ کیے واپس جانے والا تھا تو فون پر آتی مسلسل کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس کے ایک بزنس ڈیلر کی کال تھی، آج ہی میٹنگ کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک اسی شہر میں تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کیے وہ واپس جانے والا تھا کہ اسے مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس نے گاڑی کا رخ سنائی دینے والی چیخوں کی طرف موڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ شعلوں کی مانند دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں میں جیسے خون اترا تھا۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ اسے زمین پر پڑا ہوا بیٹ دکھائی دیا۔ وہ اسے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا اور اس پر جھکے ہوئے شخص کی کمر میں زوردار ضرب لگائی کہ وہ تڑپتا ہوا پیچھے ہوا۔ ان سب نے بزل پر یکمشت حملہ کیا، مگر اس نے کسی کو تو بیٹ سے مارا اور کسی کو ٹانگ مار کر گرایا۔ بدرا گاڑی میں بیٹھی یوں اچانک اتنے سالوں بعد بزل کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جس انسان نے کل اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، آج وہی اس کی بیٹی کی عزت پامال ہونے سے بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ باری باری سب اس سے پٹتے ہوئے اپنے زخمی جسموں کو سہلاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بزل نے اپنا کوٹ اتار کر ہنا کے شانوں پر ڈالا جہاں سے شرٹ پھٹ چکی تھی۔ وہ اس واقعے کے زیر اثر نظریں جھکائے پوری طرح لرز رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس حادثے کے باعث اس کی حالت سمجھتے ہوئے اسے اپنی گاڑی تک لایا اور اندر بٹھایا۔ وہ مما ادھر گاڑی میں، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ بزل نے سامنے کھڑی گاڑی میں دیکھا تو بدرا تھی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ وہی دلکش چہرہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا، بس اس گزرتے ہوئے وقت نے اس کے بالوں میں کہیں کہیں چاندی بکھیر دی تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا اور نظریں نیچے جھکائے گاڑی کی طرف بڑھا تاکہ دروازہ کھول سکے، مگر ڈور تو لاک تھا۔ اس نے گھمایا مگر نہیں کھلا۔
گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ پلٹ کر ہینا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا۔ اس نے اپنی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا۔ نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں گر گئی۔ بزل نے وہی بیٹ پکڑ کر سائیڈ کے شیشے پر مارا۔ چناکے کی آواز سے شیشہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ ان گنت کرچیوں میں منقسم ہوا۔ بدرا ڈر کے مارے تھوڑا سا پیچھے کو کھسکی۔ بزل نے لاک توڑ کر ڈور اوپن کیا تو وہ باہر نکلی۔ چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں، بزل کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ میں کیسے اس انسان پر یقین کر سکتی ہوں جس نے سالوں پہلے مجھے… وہ شدید پریشانی کا شکار ہوئی۔ یہاں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں، پلیز چلیں۔ وہ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا اور جا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت اس کی مدد لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، وہ خود سے بولی، اور اس کی تقلید میں چلتے ہوئے جا کر پچھلی سیٹ پر ہینا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے شانے پر رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ ہینا نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی ہل کورے لے رہی تھی۔ بزل نے ڈرائیونگ کے دوران فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھا۔ دونوں بالکل ایک جیسی، بس ایک مشرق تو دوسری مغرب، ڈریسنگ کے حساب سے۔ ایک کے چہرے پر ہلکی سی جھریاں تو دوسری کی جلد میں شگفتگی اور تر و تازگی، مگر اب وہ بھی افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ نیو ورژن، وہ دل میں بولا۔ اس نے سر ڈٹک کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ بدرا کی تسلی امیز انداز سے وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے سامنے تھے۔ پہلے تو بدرا حیران ہوئی کہ بزل کو کیسے پتہ چلا گھر کا ایڈریس، مگر پھر دراگ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ ادھر دراگ اور درید جو ان دونوں کے ابھی تک گھر واپس نہ آنے پر پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر آ رہے تھے، کسی اور کی گاڑی سے بدرا اور ہینا کو نکلتے دیکھ ٹھٹک گئے۔ اوپر سے ہینا کے چہرے کا زرد رنگ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ بزل باہر نکل کر کھڑا ہوا تو دراگ کو سامنے کھڑا پایا، جبکہ بزل کو دیکھ کر دراگ کے چہرے پر سرد تاثرات ابھرے۔ ڈیڈا، وہ کہہ کر بھاگتی ہوئی دراگ کے گلے لگی۔ بدرا بھی چلتی ہوئی دراگ کے پاس آ گئی۔ دراگ نے بدرا کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں دیکھے تو اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے ڈوب کر ابھرا۔ دراگ ایک بازو کے حصار میں ہینا کو تو جبکہ دوسرے بازو کے حصار میں بدرا کو لیے کھڑا تھا۔ کیا ہوا بدرا؟ بتاؤ مجھے، دراگ نے بدرا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بدرا سہمے ہوئے انداز میں مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ساری بات بتانے لگی۔ دراگ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کی شدت سے مٹھیاں بھینچے سب سن رہا تھا۔ درید کی بھی حالت دراگ سے کچھ کم نہ تھی۔ دل تو کر رہا تھا ان بھیڑیوں کو آگ لگا دے۔ بزل کو وہاں مزید کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا۔ رکیں، ہینا نے بزل کو آواز دی۔ وہ سر تاثرات لیے پلٹا۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہینا کچھ کہتی دراگ بول اٹھا۔ وہ یہی سمجھا کہ ہینا نے اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے روکا ہے۔ نو نیڈ، اٹس اوکے، اس نے وہیں کھڑے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہینا بھاگتی ہوئی بزل کے پاس آئی۔ دراگ، درید اور بدرا تینوں کے رنگ فک ہوئے۔ ہینا کو بزل کا ہاتھ پکڑے دیکھ، کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، چھوڑو میرا ہاتھ، تمہارے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں۔ بزل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ ڈیڈا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ دراگ کی طرف دیکھ کر بولی۔ دراگ خاموش تھا مگر کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈا، مجھے بزل سے شادی کرنی ہے۔ دراگ اور بدرا کے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں اس کی بے تکی بات سن کر۔ بکواس بند کرو اور چلو اندر۔ درید نے ہینا کی کلائی کھینچ کر اسے اندر لے جانے کی کوشش کی۔ بھائی چھوڑو مجھے، بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اپنے بھائی کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراگ نے خود پر قابو کیا اور اپنا ہاتھ اس پر اٹھانے سے گریز برتا۔ صنف مخالف پر ہاتھ اٹھانا اس کی سرشست میں شامل نہیں تھا، اور یہ تو پھر اس کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ تو نہ اٹھا پایا مگر کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بدرا آگے بڑھی اور اس کی فضول بات پر اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ وہ اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جس نے ہمیشہ اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ آج اس پر ہاتھ اٹھایا۔ بزل افندی نے وہاں سے فی الوقت چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ درید اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور اس کے کمرے میں جا کر پٹخنے کے انداز میں چھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں اپنی اور اس کی عمر میں فرق نظر نہیں آتا؟ ہمارے بابا کی عمر کا ہے وہ، اور تم جانتی بھی ہو اسے۔ وہ بلند آواز سے بولا۔ بھائی، تمہیں پتا ہے یہ وہی ہے جو بچپن سے روز میرے خواب میں آتا ہے۔ بدرا جو کمرے میں داخل ہوئی ہینا کی آخری بات پر ٹھٹکی۔ درید، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں دیکھتی ہوں اسے، بدرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ درید ایک خفکی بھری نگاہ اس پہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔
हिना ने नाराजगी से अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेरा। उसे ताज़ा ताज़ा पड़े थप्पड़ पे नाराजगी थी। शर्म नहीं आई अपने बाप और भाई के सामने अपनी शादी की बात करते हुए? ऐसी तरबियत दी है मैंने तुम्हें? बदरा ने तल्ख अंदाज में पूछा। मैं पहले भी डैडा से अपनी हर बात करती हूँ, तो शादी की बात करने में कैसी कबाहत? मैं चाहती हूँ बज़ल को। नहायत अफसोस की बात है, तुमने मेरी जिंदगी भर की रियाजत मिट्टी में मिला दी। कितने बड़े हैं वो तुमसे। मैंने कभी कज़न होने के बावजूद भी आज तक उनका नाम नहीं लिया, और तुम कैसे बेधड़क तरीके से नाम ले रही हो। अदब लिहाज सब भूल गई हो। मम्मा प्लीज़ डैडा को मना ले, मुझे उसी से शादी करनी है, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ और तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो। सारी गलती हमारी ही है जो हमने तुम्हें इतनी छूट दी कि तुम हमारे ही मुंह को आ रही हो। मम्मा प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करें, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। उसके लहजे में तड़प थी। इस टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले अपने ये बेहुदा कपड़े तब्दील करो। मैं अभी तुम्हें अपनी शलवार कमीज ला कर देती हूँ, वो पहनो। आज के बाद मुझे तुम जीन्स में नजर ना आओ। मम्मा ये क्या बात हुई? मैं शुरू से ही जीन्स पहनती हूँ, डैडा ने भी मुझे कभी मना नहीं किया। फिर अब क्यों? असल में तुम्हारे बाबा ने ही तुम्हारे नखरे उठाकर तुम्हें खराब कर रखा है। हर बाप के लिए उसकी बेटी एक शहजादी होती है। उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फर्ज समझता है। तुम्हारे बाबा ने भी आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, बिना कहे सब कुछ फराहम किया, बेलौस मोहब्बत की। बदले में तुमने क्या दिया? उन्हें घटिया इंसान के सामने अपने बाप को रुस्वा कर दिया। मम्मा ऐसा मत कहें उसे, बज़ल ऐसे नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या। मम्मा वो आपसे सच में प्यार करता था, आपके साथ गलत नहीं करना चाहता था, मगर नशे में उनसे वो सब हुआ और उन्हें इस बात का बहुत पछतावा भी है। हिना ने डायरी में पढ़ी हुई सारी तफसील उसके गोश गुजार की। बदरा उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनकर हक तक रह गई। क्लोज दिस टॉपिक हिना, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, वो रूखे अंदाज में बोली। हाँ, और मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो। ना तो अब तुम कहीं अकेली बाहर जाओगी और ना ये ड्रेसिंग करोगी, और जहां भी ना महरम मर्द देखो उनसे उलझने की बजाय अपना रास्ता तब्दील कर लो। एक लड़की के लिए उसकी अस्मत की हिफाजत से बढ़कर और कुछ नहीं। मम्मा चाहे वो किसी भी बेबस लड़की के साथ कुछ भी कर रहा हो, तुमने उस बेबस लड़की की जान बचाई थी ना, तो क्या हुआ? बुरा वक्त पड़ने पर वो अपनी इज्जत और जान बचाकर भाग निकली। यहाँ तो नेकी का जमाना नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी लड़की की इज्जत मत बचाओ, मगर ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत पामाल होने से बचाओ। इस मुआशरे के मर्द भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे हैं, जहाँ भी उन्हें मांस नजर आए वो झपट पड़ते हैं। यहाँ पर ना तो कम उम्र बच्चियां महफूज हैं, ना ही नौजवान, बल्कि कुछ खबरों में तो मैंने सुना है कि कम उम्र बच्चियों के अलावा कम उम्र बच्चे भी महफूज नहीं। तौबा तौबा अस्तगफार। एक खबर में तो 4 मर्दों ने एक बकरी के साथ, कहते हुए उसने अपने कानों को हाथ लगाए। पहले दौर में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज के दौर में भी लोग बेटियों को पैदा करके डरने लगे हैं, जाने क्या कब किस वक्त कुछ हो जाए। अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज्जत को महफूज फरमाए, आमीन। और ऐसे दरिंदों को भी हदायत दे, और हदायत ना पाने वालों को इबरत का निशान बना देना चाहिए। तुम खुशकिस्मत थी जो बच गई, वरना हर लड़की की किस्मत तुम जैसी नहीं होती। न जाने खुदा को हमारी कौन सी नेकी पसंद आई जिसने तुम्हें महफूज रखा। मैं तो अपने परवरदिगार का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम एक माँ की लाचारी और बेबसी से बेखबर हो। तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीत रहा था। कहते हुए बदरा ने हिना की तरफ देखा। दोनों की आंखों से आंसू तवातिर रवां थे। वो दोनों एक दूसरे के गले लगी, अपना गम बांटने लगी। बदरा ने उसका सर तकिए पर रखा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। कुछ ही देर में हिना रोते हुए नींद की वादियों में उतर गई। वो कंफर्टर में दुबके सो रही थी। कमरे का माहौल ख्वाबनाक था जब एक बेचैनी और इस्तराब ने उसको अपनी लपेट में लेना शुरू किया था। पेशानी पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हुई। बाजू भी हरकत में आए थे और जोर से वो सर को तकिए पर दाएं से बाएं पटक रही थी। नहीं बज़ल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाथ दो मुझे अपना। उसकी बुड़बुड़ाहट बुलंद हो रही थी। वो रोते हुए बोल रही थी। बदरा जो अभी कुछ देर पहले सोचों में गुम जाने कब उसके पास ही सो गई थी, उसे पता नहीं चला था। हिना की नींद में बुड़बुड़ाहट से उसकी नींद में खलल पड़ा। मुझे छोड़कर मत जाओ, उसकी कर्ब सदा आवाज़ सुनाई दी। हिना क्या हुआ है बताओ। बदरा ने उसका कंधा हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। पसीने से उसका वजूद शराबूर था, हलक सूख गया था, आंखों से मतवातिर आंसू बह रहे थे। मम्मा बज़ल को बचा लो, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे उनके पास जाने दो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। बदरा के हाथों को थाम कर इल्तिजाया नज़रों से कह रही थी। हिना ये तुम क्या कह रही हो? ज़रूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। कुछ भी नहीं है और ना कुछ होगा। शाबाश चुप कर जाओ।
بدرا نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا تھا اور اسے پیار سے پچکار کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماں کا سہارا پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بدرا کا دل اس کی حالت پہ کٹا۔ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو پوچھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت میں بہتری آئی تو وہ پھر سے سو گئی۔ بدرا لائٹ بند کیے بنا آواز کیے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ہنا نے کمرے میں کسی کو بھی موجود نہ پا کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سائڈ پر رکھے لیمپ کی روشنی میں اسے سب واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ وہ آہستگی سے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹائے نیچے اتری اور پاؤں میں جوتا پھنسائے چل کر کبرڈ تک گئی۔ وہی بدرا کا بلیک ڈریس نکال کر پہنا۔ باہر نکل کر سٹور روم سے ہی پرانے کپڑوں میں سے اپنے گرد بڑی سی مردانہ شال لپیٹ کر آدھے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں پر ڈارک گرین کلر کے گوگلز چڑھائے وہ کار کی چابیاں لیے آہستگی سے چلنے لگی۔ اپنے کلچ میں دیکھا جہاں ابھی بھی پیسے موجود تھے۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر پورے گھر میں اس وقت خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تقریباً مردانہ انداز اپنائے ہوئے تھی تاکہ کسی کو اس کے لڑکی ہونے پر شک نہ ہو۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اس کی شال اور مفلر اس طرح لپیٹنے سے کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ راستے میں ہی اسے فجر کی اذان بھی سنائی دی مگر وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بس اپنی منزل مقصود تک پہنچنے ہی والی تھی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پرندوں کے گول اپنی خوراک کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے نکل چکے تھے اور آسمان پر اڑ کر اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہرے بھرے درخت لہلہا کر خدا کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول تھے۔ وہ سارا راستہ اپنی اور بزل کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ دل عجب خوف اور وسوسے میں مبتلا تھا۔ وہ ڈرے دل اور سہمے ہوئے انداز میں یہ سفر اکیلے طے کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج نے آسمان کا پردہ چاک کیا اور اپنی سنہری کرنیں ہر سو بکھیر دیں۔ اب سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہوئے دھوپ تقریباً سر پر چڑھ آئی تھی۔ ہنا نے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ گیٹ پر ہی ڈرائیور پلس گارڈ فیصل موجود تھا جو گاڑی کو چمکانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا چشمہ، شال اور مفلر اندر کار میں پھینک کر باہر نکلی اور اندر کو بڑھی۔ بی بی جی آپ پھر یہاں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولا۔ دروازہ کھولو مجھے اندر جانا ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ مگر کھولتے ہو یا بزل سے تمہاری شکایت لگوا کر آج ہی تمہیں یہاں سے فارغ کرا دوں؟ اچھے سے جانتے ہیں وہ مجھے، جلدی چلو، جلدی کرو، وہ اسے اٹل لہجے میں دھمکی دے کر بولی۔ جی اچھا۔ پہلے تو وہ کچھ مخمسے کا شکار ہوا مگر یہ سچ ہوا جو اس لڑکی نے کہا تو وہ کہیں اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسی ڈر سے اس نے ہنا کی بات مان کر گیٹ کھول دیا تو وہ بے خوفی سے اندر داخل ہوئی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ اوپری منزل پر آئی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ اس نے دھیرے سے نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی دیر رات گھر پہنچا تھا اسی لیے اب تک سویا ہوا تھا۔ ہنا نے اس کے قریب آ کر چہرے پر نظر ڈالی اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بستر پر اس کے قریب بیٹھے اسے نہارنے لگی۔ وہ جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کے بالکل قریب، اس کے بالکل سامنے موجود تھی، وہ بھی اسی ڈریس میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے، بالکل بدرا کا روپ لیے جیسے آج سے سالوں پہلے کی گزری رات ایک بار پھر لوٹ آئی ہو۔ اس کی بوجھل آنکھیں پل بھر میں پوری کھلی۔ وہ کوئی خواب نہ تھا، وہ سچ میں اس کے سامنے تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اسے پھر سے یہاں دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک جاندار قسم کا تھپڑ اس کے گال پر دے مارا کہ وہ دھان پان سی لڑکی لہراتی ہوئی بستر سے نیچے فرش پر گری۔ وہ بے یقین ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ رہی ہے، اپنی عزت اور جان کی پرواہ کیے بنا صرف اس کی خیریت جاننے یہاں پہنچی۔ اسی نے اس کی دلی جذبات کو مجروح کر دیا، پل بھر میں دو کوڑی کا کر دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی پھر سے میرے گھر میں میرے کمرے تک آنے کی؟ اس روپ میں خود کو ڈھالنے کا مقصد؟ کیوں ایک بار پھر سے میری زندگی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم میرا؟ قہر بار نگاہوں سے دیکھ کر کہتا اس وقت اذیت کے آخری مراحل میں سرگرداں تھا۔ بہت مشکل سے سنبھالا ہے میں نے خود کو، کیوں ایک بار پھر سے مجھے توڑنا چاہتی ہو؟ اس بار مجھ میں ہمت نہیں، میں نہیں سنبھال پاؤں گا خود کو۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو اپنی ہی مٹھیوں میں جکڑ کر بولا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کر چکا تھا۔ پاس رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اپنے والد کا نمبر بتاؤ۔
وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں سے جو اب سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں ان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہزاروں شکوے ہلکورے لے رہے تھے۔ نمبر بتاؤ۔ مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کم دھاڑا زیادہ تھا۔ اس کا دل سہمی ہوئی چڑیا کی مانند رک کر پھر سے دھڑکا۔ وہ اسے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں نمبر بتانے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراق نے انجان نمبر دیکھ کر اٹھا تو لیا تھا مگر اجنبی انداز میں کہا، جی کہیے کون ہیں آپ؟ دراق نے پوچھا، میں بزل افندی، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، میرے گھر میں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابل پڑی۔ وہ جو ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا، بدر ڈائننگ ٹیبل پر اشارے کے لوازمات بدرا ڈائننگ ٹیبل پر اشارے کے لوازمات رکھ رہی تھیں، درید بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی مشتعل آواز پر دونوں نے ہی دراق کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں خود آئی ہے، تم آ کر اسے یہاں سے لے جاؤ، میں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں۔ بزل نے 2 ٹوک بات کیے فون رکھا۔ دراق نے فوراً سے بیشتر باہر کی راہ لی۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں گے بھی مجھے؟ بدرا اس کے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا بابا؟ درید بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑا۔ ہنا بزل کے گھر پہ ہے۔ یہ الفاظ اس نے کیسے کہے یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بدرا اپنی بے خبری پر پشیماں ہوئی۔ درید اپنی گاڑی میں بیٹھا دراق اپنی گاڑی میں بیٹھا تو بدرا اور درید بھی اس کی تقلید میں گاڑی میں بیٹھے۔ سارے راستے وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشان رہا۔ کنپٹیوں کی رگیں سوچنے کے باعث ابھری ہوئی تھیں۔ دماغ عجیب کھولن کا شکار تھا۔ بدرا اور درید کا حال بھی ہنا کی حرکت پر دراق سے کچھ کم نہ تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے خدا کا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے مقابل آئی۔ بزل نے سر اٹھایا اور اس کی طرف کاٹ دار نظروں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے کوئی بھی شکل و صورت دے دیتے، اس واحد ذات کے بس میں کیا نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس پاک ذات نے مجھے بالکل میری ماں جیسی شکل سے نوازا۔ کیوں یہ جانتے ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس پاک ذات سے، وہ یا تو ان دعاؤں کو سن کر کن کا درجہ عطا کر دیتا ہے یا انہیں آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آپ کی دعاؤں میں اتنی شدت تھی کہ اس نے میری ماں کو تو نہیں دیا آپ کو، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان کے بدلے انہوں نے مجھے بنا کر آپ کو آپ کی دعاؤں کا تحفہ عطا کیا۔ آپ کو آپ کے صبر کا پھل مل رہا ہے اور آپ خدا کے انعام سے انکار کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتی ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کی باتوں سے منحرف ہوا۔ تو پھر کیوں مجھے ہر وقت صرف آپ دکھائی دیتے تھے اپنے خوابوں میں؟ کیوں میرا دل ہوش سنبھالنے کے بعد صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا؟ بتائیں، اس بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نہیں مانتے یہ سب تو اس میں میرا نہیں آپ کی نظروں کا قصور ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ تمہارے والدین پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ واپس چلی جانا، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی ان خاک دار راستوں پر گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا جن کا وہ خود مسافر تھا۔ بہت پچھتائیں گے آپ، مگر تب میں نہیں رہوں گی۔ جتنا بھی بلائیں گے میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، وہ ڈوبے دل سے بولی۔ بزل غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تن فن کرتا روم سے باہر نکل گیا اور وہ شکستہ وجود لیے وہیں ڈھہ سی گئی۔ بزل افندی لاؤنج میں موجود تھا جب دراق، بدر اور درید وہاں پہنچے۔ تینوں کے چہرے بے تاثر تھے۔ بزل بھی خاموش تھا۔ ہادیہ بریکٹ ملازمہ نے چائے سرو کی۔ دراق نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ہادیہ، اسے بلا کر لاؤ، بزل سپاٹ آواز میں بولا۔ کچھ دیر بعد ہنا سوتے ہوئے چہرے سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے ان مٹے نشان تھے۔ بدرا نے اسے اپنے پرانے وہی سیاہ جوڑے میں دیکھا تو اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ اپنی بیٹی کی حرکت پر دراق اس قدر شرمندہ دکھائی دے رہا تھا کہ بزل کے سامنے بولنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہا تھا۔ آج اس کی بیٹی نے تنہا یہاں آ کر اس کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ ہنا نے اپنے ڈیرا کی طرف بمشکل نظریں اٹھا کر دیکھا، جن کی آنکھوں میں خفقی شرمندگی، اس کے مان توڑ دینے کا احساس، جانے کیا کچھ رقم تھا۔ یہ اثر ہوا تھا تمہیں میری باتوں کا؟ بدرا اپنی جگہ سے اٹھ کر تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ سسٹر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ درید بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگا جو اسی کا جڑواں بھائی تھا۔ آپ کی وجہ سے میں اپنوں کے سامنے رسوا ہوئی۔ اب میں آپ کے پیچھے کبھی نہیں آؤں گی۔ جائیں جیئیں اپنی زندگی ویسے ہی جیسے آپ تنہا جیتے آئے ہیں۔ اب آپ خود میرے پیچھے آئیں گے، میری بات یاد رکھنا۔ وہ پختہ لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھی۔
دراک اور بدر اپنی گاڑی میں بیٹھے، جبکہ بدرہ والی گاڑی اب درید ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سب واپسی کے راستے پر گامزن ہوئے۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر میں ابھی بھی یاسیت بھرا ماحول تھا۔ ہنا کالج جانا ترک کر چکی تھی، سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے ضد پر قائم تھی۔ بدرہ بھی اس سے خفا تھی۔ 2-3 دن تو اس نے ہنا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ بھی ناراض تھی اس سے، مگر جب وہ چوتھے دن بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تو اسے تشویش لاحق ہونے لگی۔ بالآخر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنا ابھی تک انہی سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی جو ملگجے سے دکھائی دینے لگے تھے۔ اب وہ اوندھے منہ لیٹے نیم بے ہوش سی تھی۔ بدرہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے گال تپ تپا کر اسے اٹھانا چاہا، پھر پاس پڑا پانی مٹھی میں لے کر اس کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ کچھ ہوش میں آئی، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ کو لگایا، باہر سے جا کر سینڈوچ بنا کر لائی اور زبردستی اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے کھلائے تاکہ اس کے نڈھال وجود میں جان پڑ سکے۔ آج 7واں دن تھا، وہ وہیں لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی۔ بدرہ نے اس کے قریب آ کر اسے اٹھانا چاہا۔ ہنا باہر آؤ اور اپنے بابا سے معافی مانگو، مگر وہ اپنی جگہ بے سود لیٹی رہی۔ بدرہ نے اسے بے سود دیکھا تو اس کے پاس آئی اور اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی پیشانی کو چھوا جو انگارے کی مانند بخار کی شدت سے دہک رہی تھی۔ اسے تو بخار ہے، وہ ہلکی سی آواز میں خود سے کہنے لگی۔ بدرہ نے باہر جا کر دراک کو اس کی حالت سے آگاہ کیا تو دراک اور درید دونوں نے اپنے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے پہلے تو اس کے تیز بخار کو کم کرنے کی ٹریٹمنٹ شروع کی، پھر جب شدت کم ہوئی تو انہوں نے پیشنٹ کی حالت دیکھ کر انہیں بتایا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہنا کی حالت میں بہتری آتے ہی وہ اسے گھر لے کر آ گئے۔ تینوں ہی اس کی حالت کو لے کر پریشان تھے، مگر اس کی بے جا خواہش پوری کرنا بھی ان کے بس میں نہ تھا۔ اس افسردہ ماحول میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔ ہنا کو بلاؤ، اسے کہو ہمارے ساتھ ڈنر کرے، دراک نے درید سے کہا۔ تھوڑی دیر میں درید اور ہنا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ دراک نے اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر دیکھا جہاں ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ آج وہ لب آپس میں باہم سختی سے پیوست تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، چہرے کی تر و تازگی غائب تھی اور اس کی جگہ اب زردیاں گلتی ہوئی لگیں۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر دراک کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اتنی سی عمر میں یہ کیسا روگ لگا بیٹھی ہے وہ خود کو کہ دنیا جہاں بلا دیا، نہ اپنی ہوش ہے اور نہ کسی کی۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ تو گئی تھی مگر چاولوں کی پلیٹ میں خالی چمچ گھمائے جا رہی تھی، ابھی تک ایک بھی بائٹ منہ میں نہیں ڈالی تھی۔ دراک کا سارا دھیان اس کی حرکات پر تھا۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ ناراضگی کا عنصر ابھی بھی نمایاں تھا مگر فکر بھی تھی۔ بھوک نہیں ہے ڈیڈا؟ وہ لاکھ خود پر ضبط کے بندھن باندھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنسو بالآخر چھلک ہی پڑے۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ ادھر دوسری طرف بزل افندی کا حال بھی ہنا جیسا ہی تھا۔ جب سے وہ گئی تھی اس کا چین و قرار اب لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون میسر نہیں ہوا۔ وہ اکیلا گھر میں بلایا پھرتا، بزنس کی بھی کوئی ہوش نہ تھی۔ ہنا کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے، خدائی انعام، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ سر تھامے گھنٹوں اسی کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا تھا۔ پہلی بار بھی اسی چہرے سے محبت ہوئی اور دوسری بار بھی وہ خود سے بولا، میں اس کا دل دکھا کر خود بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا، کیا کروں میں؟ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں اتنی شدت سے وہ یاد آنے لگی ہے۔ کیوں آئی میری زندگی میں تلاطم برپا کرنے؟ ایک بار پھر سے میری زندگی میں بھونچال آ گیا، سب تہس نہس ہو گیا۔ وہ ڈریسر پر پڑی پرفیومز کی بوتلیں ایک ہاتھ مار کر نیچے گراتے ہوئے زور سے گرایا، پھر خود کو نارمل کرنے کے لیے واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کی شکوہ کناں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی، آنکھیں کھولتا تو بھی صرف وہی دکھائی دیتی۔ وہاں پاس ہی پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، فیس بک پر لاگ ان کیا، ہنا دراک علی کے نام سے آئی ڈی سرچ کی۔ کچھ دیر کی محنت سے آخر وہ اس کی آئی ڈی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور کلائی کی ڈی پی لگی ہوئی تھی۔ بزل نے اسے اس کے مخصوص کلائی میں موجود بینڈز کی وجہ سے پہچانا اور وہاں سے آئی بی میں میسج کیا، ہنا؟ بدرہ ابھی کچھ دیر پہلے زبردستی اسے سوپ پلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی کہ فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز سن کر ہنا نے پاس پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا کسی انجان آئی ڈی سے میسج موصول ہوا تھا۔ اس نے ڈی پی کھول کر دیکھا، سامنے ہی وہ اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت پورے تمطراق سے براجمان تھا۔ بزل کی دل موہ لینے والی تصویر دیکھ وہ اسے آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگی۔
بزل نے دیکھا وہ آن لائن تھی اور اس کا میسج دیکھ چکی تھی، مگر کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ میں کیا اسی کی طرح بچکانہ حرکات کر رہا ہوں؟ وہ مسکرا کر خود سے ہم کلام ہوا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس دیوانی نے مجھے بھی دیوانہ بنا ڈالا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ دراگ سے بات کرنی ہوگی، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے کال لاگ میں سے دراگ کا نمبر سرچ کیا، پھر کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ دراگ میں اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرتا دراگ بول پڑا، میں جانتا ہوں تم بزل افندی، آگے بولو کیا کام ہے، کیوں کال کی؟ میں دراصل اس معاملے میں خود سے بات کرتے ہوئے اسے پہلی بار ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، رشتے کے سلسلے میں اگر تمہاری اجازت ہو تو، بلاخر اس نے کہہ دیا۔ دراگ کو بزل سے اس بات کی توقع ہرگز نہ تھی۔ بدرا جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، کیونکہ فون کا سپیکر آن ہونے کی وجہ سے آواز باہر آ رہی تھی۔ دراگ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ دراگ نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ بدرا نے حامی والے انداز میں آنکھیں جھپکائیں۔ وہ متفکر انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو انکار کرنے والا تھا بدرا کو دیکھ کر رکا۔ بلا لیں اسے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ موبائل کے سپیکر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بولا، بعد میں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، پھر مل کے بات کریں گے۔ دراگ نے بزل سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب بتاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اپنی بیٹی کی حالت تو دیکھ رہے ہیں، وہ کس حال میں ہے۔ پڑھنا، کھانا پینا، سونا، ڈھنگ سے جینا سب چھوڑ چکی ہے۔ اس کے پیچھے وہ ہماری مخالفت مول لیے کیسے کیسے قدم اٹھا چکی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی انتہائی غلط قدم اٹھائے اور اپنی زندگی کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ ہمیں اس کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ تم بزل کی اصلیت جانتے ہوئے بھی یہ سب کہہ رہی ہو؟ اور کیا میری بیٹی کے لیے بھری دنیا میں صرف ایک وہی رہ گیا ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، اپنی سے دگنی عمر کے انسان سے شادی۔ اس کے لیے میں جلد ہی ایک اچھا رشتہ تلاش کرتا ہوں اور اسے رخصت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد خود ہی بھول جائے گی سب کچھ۔ جو اس کی حالت ہے اور جو اس کی ضد ہے، وہ کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ میں جانتی ہوں اسے اچھے سے۔ لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا، وہ تو کسی حال میں کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو کہا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکی کی رائے ضرور جانیے۔ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں؟ آخر اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ اسے ہم سے یہ شکایت تو نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کی نہیں سنی۔ اس بارے میں آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ من پسند جیون ساتھی مل جائے تو طویل زندگی گزارنا کتنا سہل ہو جاتا ہے، اور اگر جیون ساتھی من پسند نہ ملے تو ایک ایک پل کانٹوں پر گزرتا ہے۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، مگر آپ کو یہ سب یاد دلانا بھی میرا فرض تھا۔ میں بزل کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی یہ کہہ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نیک نصیب کرے، اچھے کرے۔ میں تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جن لڑکیوں کی ارینج میرج ہے زیادہ تر وہ بھی اپنی زندگی سے ناخوش ہیں، جبکہ جن لڑکیوں کی لو میرج ہے وہ بھی ناخوش۔ ہم کیوں نہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ اس پیارے رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ وہ جو بھی کرے گا اس کے لیے بہترین ہی کرے گا۔ دراگ گہری سوچ میں ڈوبا اپنی ہمسفر کی کہی گئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا، مگر ابھی اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ دراگ نے ایک اور نکتہ نکالا، آپ بزر افندی سے اس سلسلے میں بات کر لیں کہ نکاح ہو جائے، مگر رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ دراگ اس کی بات پر تھوڑا متفق ہوا۔ ایک بات کہوں؟ بدرا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں کہو نا۔ آپ اپنی بیٹی کو اتنی جلدی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے سارے بہانے بنا رہے ہیں۔ دراگ اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرانے لگا، مگر اس بات پر درید کا کیا رد عمل ہوگا؟ بدرا کو اپنے بیٹے کی وجہ سے تشویش لاحق ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ جس طرح ہم نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی محبت میں ہار مانی ہے، ویسے ہی اسے بھی اپنی بہن کی خوشی زیادہ عزیز ہوگی۔ دراگ نے بدرا کو تسلی دی۔ بزل گھر آیا اور پھر مل کر یہ معاملہ طے پایا کہ ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھ لی جائے گی، جس میں بس خاندان کے کچھ افراد شامل ہوں گے۔ ہنا کو جب پتہ چلا تو پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ کیا واقعی سچ میں اس کے مما ڈیڈا مان گئے؟ جب درید نے اسے یہ خبر دی کہ باہر بزل افندی نے بات کی ہے اور دراگ مان گیا ہے تو اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی درید بھائی، میں کتنی خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے لگی۔ درید نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میری بہن ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے۔ وہ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی اداس ہوا تو گلوگیر لہجے میں بولا، بھائی تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس آ کر ویسے ہی تنگ کیا کروں گی۔ درید مسکرا دیا، اسے پہلے جیسے لب و لہجے میں لوٹتے دیکھ۔ ہنا دل ہی دل میں بہت خوش تھی، مگر اس نے دوبارہ خود سے بزل سے رابطہ نہیں کیا۔
آخر کو اس نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اتنی جلدی تو معافی نہیں ملنی چاہیے، اس نے خود ہی سے سوچا۔ بزل کی طرف سے اس کی اکلوتی بہن علینا، اس کا شوہر علی اور ان کے بچے شامل ہوئے۔ عائزہ اور دائم دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ دراگ اور بدرہ کی طرف سے تمر، وامک، تقی، اس کی بیوی ادا اور ان کے بچے بھی شامل تھے۔ نہایت ہی پروقار تقریب میں ہینا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بزل افندی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ بزل افندی کے عقد میں آ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ باہر لان میں ہی خوبصورت سا سٹیج بنا کر وہاں نئے جوڑے کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بزل افندی بلیک 4 پیس سوٹ میں ملبوس، بھوری شرٹ پر بھوری ہی ٹائی لگائے، اپنی بھوری آنکھوں میں الوہی چمک لیے پوری شان سے براجمان تھا۔ اس کی سوبر سی لک اسے سب سے منفرد بنا رہی تھی۔ وجیح تو وہ شروع سے ہی تھا، تبھی تو اسے ماڈلنگ کی آفرز ہوئی تھی۔ عمر کے اس حصے میں آنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت دلوں پر چھا رہی تھی۔ ہلکی سی بیئرڈ میں اس کی سفید رنگت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں علینا، ادا اور بدرہ ہینا کو اپنے ساتھ لیے سٹیج پر آئیں۔ بزل نے نظریں اٹھا کر اپنی دیوانی کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرخ عروسی ملبوس میں اس کا نازک سا وجود جگمگا رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ آج اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ میک اپ نے اس کے قدرتی حسن میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس کے روپ کو دو آتشہ بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے سجے ہوئے روپ سے اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر چکی تھی۔ اس نے سٹیج پر آنا چاہا تو بزل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے مان سے اس کے آگے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گرداننے لگی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ بزل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ سب باری باری سٹیج پر آ کر انہیں وشز دے رہے تھے۔ پھر کھانے کا دور چلا تو سبھی اس میں مصروف ہوئے۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اس دن کے بعد سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ دونوں میں سے کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، وہ ہولے سے منمنائی۔ بزل نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہنائی ہاتھ تھام کر کہا، آخر تم نے مجھے مجبور کر ہی دیا یہ سب کرنے پر۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ ہنا کا ہاتھ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اس کے چھونے سے۔ اس نے بزل کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ مجھے اپنی محبت پر غرور تھا، وہ اٹل انداز میں یقین سے بولی۔ چھوڑیں پلیز۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، وہ بھی بضد ہوا۔ اچھا پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ہنا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بزل نے اچھمبے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج ہی رخصتی ہو جائے، میں روز آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بزل کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر بولا، مگر تمہارے والد صاحب کی یہی شرط تھی کہ رخصتی تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوں گی۔ آپ کیا مجھے شادی کے بعد پڑھنے نہیں دیں گے؟ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تمہارے پڑھنے سے، تو پھر سٹڈیز میں کمپلیٹ کر لوں گی نا۔ بات کون کرے گا سسر جی سے؟ بزل، وہ اس کی طرف دیکھ کر خودکی سے گھورنے لگی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ، میرا ڈریم مین اتنا بزدل ہوگا میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ ہنکارا بھر کر بولی۔ بزل اور بزدل ایسا کہیں نہیں لکھا۔ وہ تفاخر بڑے انداز میں بولا۔ تقریب کا اختتام ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اچھا سنیں، ہنا نے اسے پکارا، یہ نکاح ہوتے ہی اتنا ادب؟ بزل نے اسے سنے کہتے پر چھیڑا۔ وہ مما نے کہا تھا اب ہمارا رشتہ تبدیل ہو گیا تو آپ کو تمیز سے بلاؤں۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ اوہ اچھا، میں بھی کہوں یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ جائے میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ نروٹے انداز میں منہ پھیر گئی۔ ناراض مت ہو، اب آپ کی خفگی میرے اس نازک سے دل پر بہت گراں گزرنے لگی ہے۔ بزل سٹائل سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ڈریم مین کے ساتھ میری رخصتی بھی کچھ ڈیفرنٹ انداز میں ہونی چاہیے۔ جو حکم ملکہ دل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اس کے تھوڑا قریب جھک کر بولا اور پھر وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی سب لوگ اسے تلاش کرنے لگے کہ اچانک بزل کہاں چلا گیا۔ یوں سب سے ملے بنا ہی گھر کے کچھ افراد بھی ابھی وہیں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی بزل افندی اپنے مخصوص سفید براق گھوڑے پر پوری شان سے براجمان ہوئے اسی طرف آیا جہاں ہنا موجود تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہنا کی طرف بڑھایا۔ جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی۔ دورایت نے مشہور زمانہ پرانی مووی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کا مشہور ڈائلاگ بولا۔ اس کی موسیقی خیز بات پر سب کے جاندار کہکہے گونجے۔ ہنا نے ایک نظر اپنے والدین
دراک اور بدرا پر ڈالی جیسے ان سے اجازت لینا چاہیے ہو۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بہت معذرت کہ میں اپنے کیے گئے رخصتی کے وعدے سے منحرف ہوا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہنا کی تعلیم مکمل کروانے کی ذمہ داری میں بخوبی نبھاؤں گا۔ تو پھر اجازت ہے؟ بزل نے دراک سے کہا۔ وہ سپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور کر دینے کا حوصلہ خود میں واقعی مفقود پا رہا تھا۔ بدرا نے اس کے بازو کو تھاما۔ سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کیے، شور مچا مچا کر ان کا حوصلہ بڑھایا، تو دراک نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بزل نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا، اور خواب نگر کے شہزادہ اور شہزادی دونوں اپنی نئی منزل کی جانب رواں ہوئے۔ سب لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ بدرا دل میں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دریت نے آ کر اپنے والدین کو سنبھالا۔ اس وقت ان دونوں کو اس کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے انہیں احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آسودگی سے مسکرائے۔ بزل نے پہلے ہی پلین کی ٹکٹس بک کروا رکھی تھیں۔ بائی ایئر وہ جلد ہی افندی مینشن پہنچ گئے۔ ان کا ڈرائیور فیصل پہلے ہی وہاں موجود تھا، جو انہیں گھر لا کر اب جا چکا تھا۔ ہنا نے گھر میں قدم رکھا تو نگاہیں اس منظر پر جم کے رہ گئیں۔ سارے مینشن کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فرش کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، جا بجا گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ سارا مینشن گلاب کی محصور کن مہک سے مہک رہا تھا۔ یہ سحر انگیز ماحول اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ بزل نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے روم میں آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھر سے گلاب کی ڈھیر ساری پتیاں ان پر گری۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سارے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ میسمرائز ہوئی۔ یہ سب میرے لیے؟ وہ بزل کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ بزل کی شوخ نظریں خود پر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ دل دھونکنے کی مانند تیز رفتار سے چلنے لگا۔ کہیے تو پھر کیسا محسوس ہو رہا ہے ملکہ دل میری ہمراہی میں؟ بزل خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب ہوتے بول رہا تھا۔ آپ تو ہر وقت انگارے چبائے رکھتے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ بات بدل گئی۔ رومانٹک ہوں گے یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے پوروں سے تھوڑا اوپر اٹھا کر بولا۔ ملکہ دل، آپ نے اس دل پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، بس مجھے ہی سمجھنے میں دیر ہوئی۔ وہ اس کے دلکش نقوش پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ وہ اس کے حسین روپ کی دھوپ میں جل رہا تھا۔ بزل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے نقوش کو چھونا چاہا۔ جانے کتنے سالوں کی پیاس تھی جو سیراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ برسوں اس نے اس چہرے سے محبت کی تھی۔ اس کی برسوں کی ریاضت رائگاں نہیں گئی۔ آج اسے اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ سبھی پیشانی پر لگا خوبصورت مانگ ٹیکا اتار کر اس نے سب سے پہلے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی، پھر کانوں میں آویزے الگ کیے، ڈریسر پر اچھالے، سر پر موجود دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو اس کے سارے نشیب و فراز واضح ہونے لگے۔ وہ دل فریب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج وہ اس وجود پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی خود پر جمی ہوئی بے باک نظریں دیکھ کر خود میں سمٹی، پھر اس کے مزید نزدیک آتے ہوئے اس کے گلے میں موجود نگینوں سے جڑا ہوا ہار اتار کر رکھا۔ ہنا کو اس کی گرم دہکتی ہوئی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس کی سراہی دار سفید گردن کو اپنی پوروں سے نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے لمس پر آنکھیں میچ گئی۔ بزل نے نہایت نرمی سے اپنے لب اس کی شہرک پر رکھے۔ گردن سے ہوتے ہوئے وہ چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ صحیح معنوں میں جان نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اسے آج محسوس ہوا تھا۔ بزل نے اس کی نازک کمر پر اپنے بازوؤں کا گہراؤ مزید تنگ کیا تو وہ مزید اس کے قریب ہو گئی تھی، اتنا قریب کہ اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بے ترتیب سانسوں کے زیر و بم کو بخوبی گن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی گرمائش وہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی قربت کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتے جاتے حیا کے رنگ اس سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ ہمیشہ بولڈ دکھائی دینے والی لڑکی آج اس کی قربت پر ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کی لرزش، سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں کی کپکپاہٹ، گلابی رخساروں پر پھوٹتی حیا کی سرخی، کچھ ہی لمحوں کی قربت میں وہ اتنا کچھ دیکھ چکا تھا
کہ تاعمر اس کا دل اس کے اتنے ہی قریب رہنے کی تمنا کرنے لگا۔ آج اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ مزید اس کا اسیر بنا رہے تھے۔ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کر کے ہنا نے شرم سے آنکھیں میچ دیں۔ بزل کے چوڑے سینے پر جمے اس کے نرم مخملی ہاتھ نے بے اختیار ہو کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں قید کر لیا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ وہ بس کسی طرح ان لمحوں سے آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی۔ بزل اس سے تھوڑا سا دور ہوا۔ وہ اپنی مختل سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہنا پاگل ہو گئی ہے، کیوں اتنا ڈر رہی ہے؟ ہوش میں آ، وہ اپنے دل میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ وہ پل بھر میں خود کو پھر سے کمپوز کر چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بزل نے اسے لہنگا اتارتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت بھاری ہے، اتار رہی ہوں۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اوہ ویٹ، آپ کیا سمجھے؟ میں لہنگے کے نیچے جینز پہن رکھی ہے۔ وہ کیا ہے نا، مما نے مجھے جینز پہننے سے منع کیا تھا، مگر جینز کے بغیر کوئی لائف ہے بھلا؟ مگر مما نہیں سمجھتی، مجھے شروع سے یہ پہننے کی عادت ہے، اسی لیے میں نے ان سے چھپ کر لہنگے کے نیچے پہن لی تھی۔ اب وہ جینز اور چولی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بزل اس کی طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گیا۔ آپ تو نہیں روکیں گے نا مجھے جینز پہننے سے، مائی ڈریم مین؟ وہ اس کے قریب آتے اپنی فرمائش کرنے لگی اور اس کی شرٹ کے بٹن کو کبھی کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بزل اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ پہن سکتی ہو مگر گھر میں، باہر نہیں۔ اوکے تھینکس، سو سویٹ مائی ہبی، وہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مائی لٹل اینجل، کچھ سنا ہی دو، وہ اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کو حائل کرتا بولا۔ کھریاں سنا دیا، وہ اپنے ازلی شرارتی انداز میں پنجابی زبان میں بولی۔ واٹ؟ کیا کہا؟ آپ کو پنجابی نہیں آتی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا، جب بھی آپ کو برا بھلا کہنے کا دل ہوا پنجابی میں کہوں گی تاکہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ شرارتی انداز میں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھے برا بھلا کہو گی؟ وہ مصنوعی خفگی بھرے انداز میں بولا۔ ارے نہیں ڈیئر حبی، مذاق کر رہی تھی، وہ اس کی خفگی کا اثر زائل کرنے کے لیے جھٹ سے بولی۔ اچانک کہیں وہ سچ میں ناراض نہ ہو جائے۔ دراصل میں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ پنجابی میں بات کرتی ہوں، اب بندہ پنجاب میں رہے اور پنجابی نہ بولے تو لکھ دی لعنت ہو دیتے۔ یہ تم ٹھیک بولتے ہوئے ایک دم پٹری سے کیسے اتر جاتی ہو؟ اچھا چلو پنجابی میں اظہار محبت کرو نا، وہ فرمائشی انداز میں کہنے لگا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر اکھیاں میری پوچھ رہی ہیں، دل کو میرے چین نہیں ہے، کتھے لڑائیاں وے تو اکھیاں کتھے لڑائیاں وے۔ اب آگے پورا گانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ ہے ٹھہرا ہوا میری باتوں کا، آنکھیں یہ کہتی ہیں تو سامنے میرے رہنا۔ بزل نے باقی کے الفاظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنیا جہان سے بیگانہ ہوئے تھے۔ ہنا کو اس کے ہاتھ اپنی چولی کی زپ پر سرسراتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ پوری طرح سے کانپ کر رہ گئی۔ ڈریسنگ پر ایک گہرے باؤل میں پانی ڈال کر اس میں جدید طرز کی کینڈلز لگائی گئی تھیں اور گلاب کی پتیاں ڈالی گئی تھیں۔ ہنا نے اس باؤل میں ہاتھ ڈال کر پتیاں مٹھی میں بھریں اور گیلی پتیاں اس کے منہ پر اچھالیں اور موقع ملتے ہی کہا لگاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اکسا کر خود اب بچ کر بھاگ نہیں سکتی میڈم؟ بزل اس کی شرارت دیکھ کر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، بزل نے دروازہ کھول کر اسے جا لیا۔ پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ باتھ ٹب میں گرنے کو تھی کہ اس نے بزل کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑنا چاہا۔ بزل بھی اچانک اس افتاد پر خود کو سنبھال نہ پایا اور وہ دونوں پے در پے ایک دوسرے کے اوپر باتھ ٹب میں گرے۔ دونوں نے اپنی بند آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنسنے لگے اپنی حالت پر۔ دونوں پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ اب ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا مائی لٹل اینجل، وہ اس کے بھیگے ہوئے سراپے پر نظر ڈال کر مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے بھی پیار نہیں جنون ہے آپ کا، آپ کے عشق پر صرف میرا حق ہے، بس کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، نہیں جی پاؤں گا تمہارے بن ایک پل بھی۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر خود میں زور سے بھینچ گیا۔ دل چاہتا ہے یوں ہی تمہاری باہوں میں رات سے دن چڑھتا ہوا دیکھوں، پھر دن کو رات میں ڈھلتا ہوا دیکھوں۔ تمہیں آسمان سے صرف میرے لیے اتارا گیا ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کے نرم گال پر لب مس کر کے اس کی نرمائی محسوس کرتے وہ بول رہا تھا۔ ہنا کو اس کی انگلیاں اپنے گیلے بالوں میں الجھتی ہوئیں جانے کچھ کہتی ہوئی لگی۔ تو ہم کہاں پر تھے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی ہوئی نگاہیں اسے جھلسانے پر آمادہ تھیں۔
وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہوئے خود نیچے ہوا اور اسے خود پر گرایا تھا۔ ہینا اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، ایک خوبصورت چین جس میں جگر جگر کرتا ہارٹ شیپ ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیران کن نظروں سے بزل کو دیکھا۔ تم پر سج کر یہ انمول ہو گیا ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر میرے ڈریم مین سے تھوڑا کم۔ وہ بزل کی ستواں مغرور ناک پر اپنے لب رکھ کر بولی۔ اسے خود سے اتنے قریب دیکھ بزل کی نگاہیں پھر سے بہکنے لگیں۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب تر کر گیا۔ ہینا نے اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اسے شدت سے اپنی شدت بھری قید میں لے گیا۔ جانے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ اسے آزادی بخشتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہوا اور اس شرمائے لجائے روپ کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بزل اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا کر واش روم میں سے باہر نکل گیا۔ ہینا نے بات لیا اور کپڑے تبدیل کیے باہر آئی تو وہ اپنا آرام دہ شرٹ اور ٹراؤزر لیے اندر چلا گیا۔ شاور لے کر وہ لائٹ آف کیے اپنے بستر پر آیا جہاں اس کی ملکہ دل پورے تمطراق سے براجمان تھی۔ میں یہاں کسی کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بزل دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ اپنے گھر والوں کی یاد تو نہیں آ رہی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں کب خفا ہوا ہوں تم سے؟ میں نے تو سوچا تھک گئی ہوگی بس تمہارے آرام کے خیال سے۔ وہ اپنے رویے کی صفائی پیش کرنے لگا۔ اچھا آؤ ادھر۔ بزل نے اپنا بازو وا کیا تو وہ اس پر اپنا سر رکھ گئی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم ساتھ ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تمہاری سٹڈیز اور کریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہمیں یوں ہی رہنا ہوگا۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں تو چلتی رہیں گی۔ میں تو تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا تھا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے تو؟ وہ بمشکل دل کی بات زبان پر لائی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بھی آج اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر خود کے جذبات پر بند باندھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی میں اپنے پیار کے رنگ بھر دیے ہیں، اور یہ جو پیار کے رنگ ہیں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ میں انہیں کبھی مٹنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بہت شکریہ لٹل اینجل، میری دنیا میں آنے کے لیے، اسے خوشنما بنانے کے لیے۔ میری شدتوں کو سہنے کی ہمت ہے؟ وہ اس کے کان کی لو کو دانت میں دبا کر بولا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ آپ تو اسی سے کانپ اٹھی۔ آگے کیا بنے گا ملکہ دل؟ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے خود کو کمفرٹر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج بزل نے اسے نرمی سے خود میں سمیٹ کر پوری طرح سے اپنا لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد وہ اسے اپنے حصار میں لیے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوا۔ ہینا آرام سے چلو، جلدی کس بات کی ہے؟ پیپر بالکل شروع ہونے والا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ابھی شروع ہوا نہیں، اس حالت میں زیادہ سٹریس لینا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے اس کی سیٹ پر آرام سے بٹھا کر جانے لگا۔ بزل آپ پلیز میرے سامنے مت بیٹھیے گا۔ وہ کیوں؟ سامنے نہیں بیٹھوں گا تو تمہارا دھیان کیسے رکھوں گا؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو سامنے دیکھ کر میرا دھیان صرف آپ پر رہے گا، پھر میں پیپر کیسے کروں گی؟ یار تمہارا ہی ہوں، گھر چل کر جی بھر کے دیکھتی رہنا۔ پھر بھی آپ سامنے نہیں بیٹھیں گے، میں کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ جو حکم ملکہ دل، چلیں آپ آرام سے پیپر کریں، میں پیچھے بیٹھ کر آپ کا دھیان رکھوں گا۔ تھینکس ڈریم مین، وہ خوشی سے اٹھلا کر بولی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت اور بھی پروان چڑھتی گئی۔ سچ کہتے ہیں پیار محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس دل ملنے کی دیر ہے، جیسے ان دونوں کے دل ملے، اور لٹل اینجل نے اپنے ڈریم مین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول ڈریم مین۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔